औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम सुनने वाले खैर आफ़ियत से होंगे। जो किताब हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है इस्लामी तालीमात के उसूल और फ़ुरू, दीन इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद और अहकाम का जामिया तारीफ़ पेश कर रहे हैं अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर जवादी। इस बुक की जितनी भी ऑडियोज़ आएंगी उसके लिए आप प्लेलिस्ट बनामे इस्लामी तालीमात के उसूल और फ़ुरू में जाकर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। आज इंशाअल्लाह के इस किताब का हम हिस्सा नंबर 5 बयान करेंगे। कल हम लोगों ने जिस जगह पर किताब को पढ़ना छोड़ा था वो कब्ज़े रूह के हवाले से बात थी कि जिसमें हमने बताया था कि कब्ज़े रूह जो है उसको किस तरह से इंसान समझते हैं, कि जिसको अमूमन ताबीर दी जाती है फूल और खुशबू की, कभी ताबीर दी जाती है एक खारदार दरख्त पर हल्का कपड़ा डालकर खींचने के हवाले से, कभी कहा जाता है जैसे कि लिबास उतार कर दूसरा लिबास पहन लिया हो, कि जिसमें से बेहतरीन ताबीर फूल को सूंघने के हवाले से थी। लेकिन इसमें भी खुशबू सूंघने वाला क्या जाने कि जब फूल से खींचकर खुशबू निकाल ली जाती है तो उस पर क्या गुजरती है, उसका क्या आलम होता है। ये तो बाहर का सूंघने वाला है कि जो इस कैफियत के तस्करे से भी लज्जत हासिल कर रहा है। ईमान और किरदार भी इस मसले को इसी तरह आसान बना देते हैं जिस तरह ज़नाने मिस्र के लिए जमाल यूसुफ ने उंगलियों की कट जाने को आसान बना दिया था कि उंगलियां बहरहाल कट गईं, खून बहरहाल बरामद हो गया, लेकिन जमाल यूसुफ ने क़ुव्वत बर्दाश्त को इतना बढ़ा दिया कि उसने क़ुव्वत एहसास पर कब्ज़ा कर लिया और ज़नाने मिस्र को अंदाज़ा भी ना हो सका। बैना यही सूरत हाल एक मोमिन के कब्ज़े रूह की होती है। उसका ईमान व किरदार या उसके सामने मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का जमाल मुबारक मसले को इस कदर आसान बना देता है कि उसे एहसास भी नहीं होता, वरना बात इस कदर आसान नहीं। और यही वजह है कि जब हालात बदतर हो जाते हैं और दोस्त के बजाय दुश्मन सामने आ जाता है या किरदार के बजाय बदकिरदारी का मुशाहिदा करना पड़ता है तो फिर सूरत हाल और भी संगीन हो जाती है। जबकि अमल एक नौयत का अमल है, जैसा कि रिवायत में वारिद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार के कब्ज़े रूह की अज़ियत का तज़किरा फरमाया तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि क्या मोमिन के लिए भी यही सूरत हाल है। फरमाया कि 3 किस्म के मुदईयाने ईमान को ऐसी ही ज़हमात का सामना करना पड़ेगा, माले यतीम का खाने वाला, झूठी गवाही देने वाला और जुल्म जोर से हुकूमत करने वाला। इस्लाम की तारीख़ का मुतालिया किया जाए तो मालूम होगा कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मखसूस किस्म के किरदारों की तरफ इशारा किया है कि जिनमें एक जुल्म जोर से हुकूमत करने वाला है, दूसरा झूठी हदीस की झूठी गवाही देने वाला है और तीसरा यतीम का माल खाने वाला है और यतीमे पैगंबर का माल खाने वाला है। और ये तीनों को किरदार इंसान के कब्ज़े रूह को इस कदर दुश्वार बना देते हैं कि जिसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। तारीख़ इस्लाम में तवाबीन की जमाअत के नुमायाँ अफराद में फ़ुज़ैल का नाम सुनहरे हुरूफ से लिखने के काबिल है कि जिनके शागिर्द ने वक्त मौत सूरह यासीन सुनने से इनकार किया और मरने के बाद ख्वाब में आके बताया कि इस बेतौफीकी के सबब 3 जराइम थे, हसद, चुगलखोरी और शराब, कि इन जराइम के मुजरिमीन को वक्त आखिर तौबा की तौफीक भी मुश्किल ही से हासिल होती है। कब्ज़े रूह कुरानी आयात में कब्ज़े रूह के अमल को कभी परवरदिगार की तरफ मंसूब किया है कि वो इंसान की मुद्दत हयात को पूरा करके मौत देता है, और कभी ये काम मलाइका का करार दिया गया है कि मलाइका रूह कब्ज़ करके इंसान को मौत की नींद सुला देते हैं, और कभी इसका ज़िम्मेदार तन्हा एक मलकुल मौत को ठहराया गया है कि वो ये अमल अंजाम देता है। लेकिन इस इख्तलाफ बयान का इख्तलाफ हकीकत या हकीकी इख्तलाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं। बात सिर्फ ये है कि जब किसी काम की मुख्तलिफ हैसियत होती है तो उसे हर हैसियत के एतबार से किसी एक आमिल की तरफ मंसूब किया जा सकता है। एक मालिक के लश्कर ने एक सरदार की सरकर्दगी में हमला किया और मैदान को जीत लिया तो इसमें मुल्क का भी हाथ है और सरदार का भी और लश्कर का भी। लिहाजा जब मुल्कों का तस्करा होगा तो मुल्क को फातेह करार दिया जाएगा। जब सरदारों की तारीख मुरक्कम होगी तो फिर सरदार को फातेह आज़म से नवाजा जाएगा, और जब सिपाहियों की जुर्रत की बात दोहराई जाएगी तो उन्हें फतूहात दी जाएंगी। इन तीनों बयानात में किसी तरह का भी इख्तलाफ नहीं है। मौत की नौयत भी कुछ ऐसी ही है कि ये इंसान के
ملک و وجود و حیات پر ایک بھرپور حملہ ہے کہ جس کے بعد حیات کی ساری طاقتیں شل ہو جاتی ہیں اور جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ اس کام کے لیے مالک کائنات نے ایک فرشتہ معین کر دیا اور اس کے ساتھ اس کے آوان و انصار بھی معین کیے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ حکم دیتا ہے تو سارے فرشتے سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ انفرادی یا اجتماعی واقع ہو جاتا ہے اور اس موت میں تینوں ہستیوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ خدا حکم دینے والا ہے، ملک الموت روح قبض کرنے والے ہیں اور ملائکہ ان کے ساتھ حاضری دینے والے، لہٰذا موقع اور محل کی مناسبت سے اس عمل کو کسی کی طرف بھی منسوب کیا جا سکتا ہے۔ وحشت موت، موت کی جو تفسیر اور تعبیر بھی کی جائے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس سے وحشت کا احساس ساری دنیا میں پایا جاتا ہے۔ قبرستانوں اور آرائش و زیبائش اسی وحشت موت کا اعلان ہے۔ آب بقا کی تلاش اسی وحشت موت کا نتیجہ ہے۔ موت کو پنجہ اجل، جلاد، بے رحم وغیرہ جیسے القاب سے یاد کیا جاتا ہے، ورنہ یہ چیز وحشت ناک نہ ہوتی تو ایسے بدترین القاب اور خطابات سے نوازا نہ جاتا۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ وحشت موت کا سبب موت کی غلط تفسیر ہے۔ لوگ موت کو زندگی کی انتہا سمجھ لیتے ہیں، اس لیے گھبرا جاتے ہیں۔ اسے دوسری ولادت قرار دے دیا جائے تو کسی طرح کی وحشت نہیں ہوگی، حالانکہ یہ بات بھی بظاہر صحیح نہیں۔ موت کو دوسری پیدائش کا نام بھی دے دیا جائے تو یہ پیدائش پہلی پیدائش سے بہرحال مختلف ہے۔ پہلی پیدائش کا مقصد عمل تھا اور اس پیدائش کا مقصد پرانے اعمال کا حساب دینا، لہٰذا جس قدر حساب دشوار ہوگا اسی قدر موت کا تصور وحشتناک ہوگا۔ وحشت موت کے بعض اسباب بظاہر یہ ہیں: حقیقت موت سے ناواقفیت، انسان موت کو فنا اور زندگی کے خاتمے کا نام دے کے گھبراتا ہے، حالانکہ در حقیقت یہ زندگی کے محافظ ہیں۔ اس کا وقت معین نہ ہوتا تو مومن کی روح ثواب کی جستجو میں بدن کا ساتھ چھوڑ دیتی اور کافر کی روح عذاب کی پریشانی میں رہنے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ یہ تو موت کا ایک طرفہ وقت ہے کہ جو دونوں کی روحوں کو روکے ہوئے ہے اور اسی سے یہ زندگی پائی جاتی ہے۔ دوسرا، دنیا سے دلچسپی۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ انسان جب کسی چیز سے ضرورت سے زیادہ دل لگاتا ہے تو اس کی جدائی سے اس کو وحشت ہوتی ہے۔ موت سے وحشت انہی افراد کو ہوتی ہے کہ جنہوں نے دنیا میں اس قدر سامان جمع کر لیا کہ اب اس کی جدائی کا تصور بھی ناقابل برداشت ہو گیا ہے، ورنہ اگر خانہ بدوش جیسی زندگی ہوتی اور ضروریات زندگی پر اکتفا کر لی ہوتی تو جب چاہتا سامان سفر لے کر رخصت ہو جاتا اور کسی قسم کی وحشت نہ ہوتی۔ آخرت کی بربادی، انسان نے دنیا کی آبادی کو اس قدر اہمیت دے دی ہے کہ آخرت کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے۔ روز بروز بربادی ہوتا چلا جا رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان آبادیوں میں رہنے کا عادی ہو وہ خرابے میں جانا ہرگز گوارا نہیں کرتا اور اسے خرابے کے نام ہی سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ دنیا سے وابستگی اور دلچسپی کے بارے میں یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ بعض افراد اس کے ساز و سامان، راحت و آرام سے استفادہ کرنے کے لیے اس سے دل لگاتے ہیں، آغوش میں آرام کی نیند سونا چاہتے ہیں، اور بعض افراد کا منشا یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں اور یہاں رہنے کا موقع ملے، کچھ سامان اور فراہم ہو جائے تاکہ اسے بھی راہ خیر میں صرف کیا جا سکے۔ ظاہر ہے کہ یہ وابستگی پہلی قسم میں شامل ہے تو یقیناً قابل مذمت ہے، اور اگر اس کا آخری انجام فنا اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن اگر اس کے پیچھے عمل خیر کا جذبہ ہے، انسان اس فطرت سے فائدہ اٹھا کر آخرت کی تیاری کرنا چاہتا ہے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اولیاء خدا نے طول حیات کی دعا اسی مفہوم میں استعمال کی ہے اور یہ امر یقیناً قابل تحسین امر ہے۔ دلائل حیات بعد الموت۔ حیات بعد الموت کا تصور اگرچہ کہ ایک فطری امر ہے اور اس کا انکار کوئی باشعور انسان نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی فطری مسائل اگر فلسفے کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں تو ان میں ہزار طرح کے شبہات پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ اسی خطرے کے پیش نظر ذیل میں چند دلائل کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ فطرت، کائنات کا نظام ایک نہایت درجہ حکیمانہ عادلانہ نظام ہے۔ اس کا ایک ذرہ بھی اپنی مقررہ جگہ سے ہٹ جائے تو پھر نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ آفتاب زمین سے ذرہ برابر قریب تر ہو جائے تو زمین جھلس کر خاکستر ہو جائے گی۔ یہی حال کواکب اور سیارات کا بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب عدل و حکمت کے بغیر کائنات کا نظام نہیں چل سکتا تو عالم شعور اور ارادے میں صلاح اور اصلاح کا کام عدل و انصاف کے بغیر کیوں کر چل سکتا ہے؟ عدل و انصاف کے نظام کے لیے محاکمہ اور عدالت بے حد ضروری ہے۔ فطری طور پر انسان کے اعمال کے لیے
4 طرح کے محکمہ پائے جاتے ہیں جہاں ان کے اعمال کا محاسبہ ہوتا ہے اور اس کی جزا یا سزا ملتی رہتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی ایک بعد الموت محکمے کی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر نظام عدل و حکمت مکمل نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جن عدالتوں میں انسان کے اعمال کا محاسبہ ہوتا رہتا ہے، ان میں ایک کا نام ہے وجدان، کہ جو ہر برائی پر فوراً ٹوک دیتا ہے۔ انسان اندر سے ایک طرح کی بے اطمینانی کا احساس کرنے لگتا ہے، لیکن یہ محکمہ کبھی کبھی جذبات اور خواہشات کی زد میں آ جاتا ہے اور اس کی کارکردگی مفلوج ہو جاتی ہے۔ انسان ذلت کے اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں یہ شعور تو رہتا ہے کہ حسین سے جنگ نہ کرنے میں جنت کے ملنے کے امکانات ہیں، لیکن یہ ہوس غالب آ جاتی ہے کہ جنت ادھار رہے اور ملک رے نقد رہے، لہٰذا نقد کو ادھار پر مقدم رکھنا چاہیے۔ دوسرا محکمہ فطری آثار کا ہے۔ ہر عمل کے کچھ فطری آثار ہوتے ہیں کہ جو انسان کو عمل کی اچھائی یا برائی کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں۔ کار خیر، پرسکون نفس اور زہر کھانے پر موت دونوں قسم کے اعمال کی حیثیت کے اظہار کے لیے بہت کافی ہے، لیکن یہاں بھی مشکل یہ ہے کہ یہ آثار عام طور سے بہت دیر میں ظاہر ہوتے ہیں اور انسان بروقت عبرت حاصل نہیں کر پاتا۔ تیسرا محکمہ مکافات عمل کا ہے کہ انسان نے جو کچھ کیا اس کے نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، لیکن یہ بات عام طور سے اجتماعی اعمال میں ہوتی ہے۔ انفرادی اعمال اس کی زد سے باہر ہیں اور اس طرح اصلاح کا عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ چوتھا محکمہ دنیاوی عدالتوں کا ہے، لیکن وہاں کی صورتحال بیان کرنے سے بھی مستغنی ہے کہ دنیا کی ہر چھوٹی بڑی عدالت میں حاکم کی جہالت، غفلت اور بسا اوقات ناانصافی صبح و شام مشاہدے میں آتی ہے، جس کے بعد یہ تصور کرنا کہ ان عدالتوں کے ذریعے اصلاح قائم ہوگی یہ بچگانہ تصور ہے، اور بس ایسے حالات میں ایک ایسی عدالت کا تصور بہرحال ضروری ہے کہ جہاں انسانوں کو سارے اعمال کے نتائج برداشت کرنا پڑے، کہ جہاں کسی طرح کی غفلت یا ناانصافی کا امکان نہ ہو۔ ایسی عدالت زندگی کے خاتمے کے بعد ہی قائم ہو سکتی ہے تاکہ پوری زندگی کا حساب کیا جا سکے۔ زندگی کے بعد عدالت کا قیام، حیات بعد الموت کا قیام، لہٰذا حیات بعد الموت کا تصور فطرت کے تقاضے میں سے ایک تقاضا ہے۔ دلیل عقل۔ عقل انسانی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی کہ اس کائنات کی ترتیب اور تنظیم اس کی مقصدیت کی بہترین دلیل ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کائنات کے تمام ذرات اور اجزاء کو بامقصد تسلیم کیا جائے، اصل کائنات کو بے مقصد کہہ دیا جائے، انسان کے جسم کے ایک ایک عضو کے مقصد کی تحقیق کی جائے اور اسے بے مقصد تصور نہ کیا جائے، پورے وجود انسانی کو بے مقصد قرار نہ دے دیا جائے۔ جب کائنات کا بے مقصد ہونا ممکن نہیں تو اس کے ہدف اور مقصد کی تحقیق بہرحال ضروری ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ انسان کی تخلیق کا ہدف اور مقصد موت ہے، کہ ایک نسل مر کر گھر خالی کر دے اور دوسری نسل اس جگہ پر آباد ہو جائے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح دوسری نسل میں کیا امتیاز پایا جاتا ہے کہ اسے مقصد قرار دے دیا جائے اور پہلی نسل کو صرف اس کی تمہید بنایا جائے۔ پھر دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ فنا کے لیے تخلیق کرنا خود ہی کون سا عاقلانہ عمل ہے کہ جس پر عقل اور منطق کی امارت کو تعبیر کیا جائے۔ کائنات کا مشاہدہ اس امر کی دلیل ہے کہ یہ پوری کائنات تکمیل کے راستے پر چل رہی ہے۔ انسانیت کا سفر نطفے سے شروع ہو کر خلق آخر تک پہنچ جاتا ہے۔ دانہ زمین میں مٹ جانے سے زراعت تک کی منزلیں طے کر لیتا ہے، پانی شویدگی سے آگے بڑھ کر شیرینی کی منزل پہنچ جاتا ہے، نباتات سبز درخت سے بڑھ کر گرم انرجی کی کیفیت پیدا کر لیتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی تکاملی شکل کیا ہے، اور کیا فنا کو بھی تکامل کا نام دیا جا سکتا ہے؟ کیا فنا کر دینے کے لیے خلق کرنا بھی کوئی عاقلانہ عمل کہا جا سکتا ہے؟ دلیل حکمت۔ فطرت اور عقل کے اعتبار سے یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ کائنات از خود عالم وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کا کوئی خالق اور مالک ہے کہ جس نے اسے منزل عدم سے نکال کر عالم وجود تک پہنچایا۔ پھر کائنات کی حکمت آمیز تخلیق اس امر کی دلیل ہے کہ اس کا خالق اور آفریدگار حکیم علی الاطلاق، کہ جس نے ایک ذرے کے مقام کی تعین بھی اپنی حکمت کاملہ سے کی۔ ایسے حالات میں یہ سوچنا ناممکن ہے کہ حکیم اپنے عمل کا ہدف اور مقصد فنا کو قرار دے اور اس ساری حکمت اور صنعت کا کوئی ماحصل نہ ہوگا۔
کھلونا بنانے والا بھی اگر کھلونے کو بنا کر توڑ دے تو صاحب عقل اور حکمت نہیں کہا جاتا۔ جائے کہ اتنی بڑی کائنات کی تخلیق کرنے والا، اتنے حسین نظامی شمسی کی تخلیق کرنے والا، جہاں سیارات، ثوابت، ستارے، کہکشاں، اور پھر یہ عجیب مخلوق انسان کہ جس کے وجود میں سارا عالم اکبر سمایا ہے، کہ جس کے اندر پہاڑوں کی سی استقامت ہے، دریاؤں کی روانی ہے، آفتاب اور مہتاب کی چمک ہے، فضاؤں کا تموج ہے، ہواؤں کی توغی، سارا عالم اکبر اسی ایک جرم صغیر میں سمایا ہوا ہے۔ پھر اس نے بھی زندگی کے کتنے مصائب برداشت کیے، بچپنے کی بے کسی برداشت کی، جوانی کی سرکشی برداشت کی، بڑھاپے کی بیچارگی، صحت اور مرض کی تبدیلی، اجتماعی اعتبار سے بھی کبھی سماج کا دکھ جھیلا، کبھی کسی اور چیز کا غم، کبھی سیاست کی مار کھائی، کبھی مصلحت کی مجبوری، اور آخر میں معلوم ہوا کہ اس سارے ہنگامہ حیات کا ماحصل ایک حرف فنا ہے، اور بس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظاہر ہے کہ فرد حکیم سے اس قسم کے اعمال کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی کوئی صاحب حکمت اپنی حسین مخلوق کو ایک کھلونے کی طرح بنا کر توڑ سکتا ہے۔ فائدہ عقیدت قیامت۔ قیامت کے عقلی، اخلاقی، فطری لزوم کو ثابت کرنے کے بعد یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان دلائل سے مطمئن نہیں ہوتا ہے تو اسے بھی یہ احساس کرنا چاہیے کہ انسان دنیا میں سینکڑوں مفروضات پر زندگی گزار رہا ہے کہ جس کا کوئی ماحصل نہیں۔ قیامت تو بہرحال ایک ایسا مفروضہ ہے کہ جس کا سب سے بڑا فائدہ اصلاح عالم ہے، کہ جو ہر انسان کا دلی مدعا اور واقعی مقصود و مطلوب زندگانی ہے۔ یہ سوچنا بالکل غلط ہے کہ اصلاح کی ضرورت عوام کو ہوتی ہے۔ یہ کام خواص کے ذریعے انجام دیا جا سکتا ہے، اس کے لیے الگ سے کسی روز قیامت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کے بے شمار تجربات نے اس حقیقت کو بالکل بے نقاب کر دیا کہ سارے فسادات خواص ہی کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں۔ انہیں فساد کرنے کا ہنر بھی آتا ہے، وہ فساد پر سیاست و مصلحت کا غلاف چڑھانا بھی جانتے ہیں اور فساد کی تفسیر کو بدلنا بھی جانتے ہیں۔ عوام الناس اس ہنر سے بے خبر ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا فساد جزئی، مختصر، محدود اور صرف علاقائی ہوتا ہے، کہ جس کا تدارک بہت آسان ہوتا ہے، لیکن خاص کا فساد العظمت اللہ بہروبر انہی کے فساد کی آماج گاہ ہیں۔ ستاروں کی جنگ یہی لڑتے ہیں، فضاؤں کو مسموم یہی بناتے ہیں، حقوق انسانی کے نام پر ڈاکہ یہی ڈالتے ہیں، اور امن و امان کی خاطر عالمی جنگ بھی یہی چھیڑتے ہیں۔ ایسی صورت میں طبقہ خواص سے اصلاح کی توقع کرنا ایک وہم و خیال اور جنون کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کے بعد داخلی وجدان بھی ان کی مصلحت بینی اور سیاست شعاری کا شکار ہو جاتا ہے، یہ بھی اپنا واقعی کردار نہیں ادا کر پاتا۔ دنیاوی عدالتوں کا سہارا لیا جائے تو ان پر بھی انہی خواص کا قبضہ ہے کہ جو علم و ہنر کے زور سے سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ بنانے کا ہنر جانتے ہیں، پھر انہیں رشوت کے سیلاب میں بہایا بھی جاتا ہے، ان پر دباؤ بھی ڈالا جا سکتا ہے، انہیں نفسیاتی دباؤ میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ ایسے حالات میں عقیدہ قیامت کے علاوہ اصلاح عالم کا کوئی راستہ نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے تقریباً 1400 مقامات پر قیامت کا ذکر کیا اور اسے تقریباً 70 ناموں سے یاد کیا۔ کم و بیش ہر بڑے سورے میں اس کا ذکر خیر ہے، کہ جو اس امر کی تاکید کرتا ہے کہ انسان اس عظیم حقیقت سے بے خبر نہ ہو جائے اور ہر حال میں ہر انداز سے اسے یاد کرے۔ عجیب بات ہے کہ ساری دنیا کے عقلاء فکر مستقبل میں لگے ہوئے ہیں، سب کی مراد مستقبل ہے، اور یہی دنیا ہے کہ جس کا آخری انجام فنا کو قرار دیتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ساری فکر کا محصل یہی فنا ہے؟ ساری دنیا کے اہل عقل و ہوش اسی فنا کے بارے میں سوچ رہے ہیں، سب کی فکر کا کل مقصد یہی ہے کہ یہ کائنات کس طرح فنا ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اصلاح سے مراد فنا نہیں ہے، تو پھر ہر انسان کا فرض ہے کہ اصلاح کے بارے میں فنا سے ہٹ کر غور کرے، اصلاح کا نتیجہ دنیا کے علاوہ کچھ اور قرار دے تاکہ محنت کا میدان نتیجے کے میدان سے الگ رہے۔ ہر شخص کو یہ احساس پیدا ہو کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں کرے گا اس کا نتیجہ ایک دن برداشت کرنا پڑے گا۔ انسان نمونہ قیامت۔ اسلام نے جس قیامت کا نقشہ پیش کیا ہے، مالک کائنات نے اس کا ایک نمونہ خود انسان کے وجود کے اندر بھی رکھ دیا، تاکہ کوئی شخص اس امر سے غافل نہ ہو سکے اور اپنے وجود پر
غور کرنے والا اور اپنے نفس کی معرفت رکھنے والا بھی اس کے لزوم سے انکار نہ کر سکے۔ قیامت کے مناظر اور مشاہد کو ہم دو ارکان میں پیش کرتے ہیں۔ پہلا، انسان کے جملہ اعمال کے بارے میں صحیح فیصلہ کر دیا جائے، اور دوسرا کہ جس شخص کے جیسے اعمال ہیں اسی کے مطابق اسے جزا یا سزا دے دی جائے۔ مالک کائنات نے انسان کے خمیر اور ضمیر میں یہ دونوں باتیں رکھیں کہ اس کے اندر وہ قوت فیصلہ بھی رکھ دی ہے کہ جو اعمال کے بارے میں خیر و شر کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس کا فیصلہ بھی خود ہی ہوتا ہے کہ جہاں مقدمے کی کوئی تاریخ نہیں معین کی جاتی، نہ کسی وکیل کی ضرورت ہوتی ہے، ایک فطرت ہے کہ جو بیک وقت شاہد بھی ہے اور حاکم بھی ایسا کہ جس کی عدالت نہ کسی طرح کی سفارش چل سکتی ہے اور نہ رشوت۔ دو ٹوک فیصلہ ہے، فوراً سزا بھی دے دی جاتی ہے۔ انسان نیک کام کرتا ہے تو اندر سے ایک فرحت محسوس کرتا ہے، اور برا کام کرتا ہے تو اندر سے ایک قلبی اضطراب کا شکار ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس نمونے کے بعد بھی اصلی روز فیصلے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ماڈل میں نشانات معین کیے جاتے ہیں، تفصیلات کا ذکر نہیں۔ تفصیلات امارت کے بعد ہی منظر عام پر آتی ہے۔ قیامت کی صورتحال بھی ایسی ہی ہے۔ اس عدالت عظمیٰ میں وہ حقائق بھی آئیں گے کہ جو ضمیر کی عدالت میں سامنے نہیں آ سکتے۔ ضمیر کی عدالت میں فیصلہ کرنے کی طاقت ضرور ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے فیصلوں پر اوہام اور خیالات کا قبضہ ہو جاتا ہے، انسان صحیح فیصلے تک نہیں پہنچ سکتا۔ مثال کے طور پر اگر معاشرے نے انسان کو شراب زنا کا عادی بنا دیا ہے تو ضمیر ملامت کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے، یا جہالت کی بنا پر اگر انسان ان کی برائی سے آشنا ہی نہیں تو ضمیر فیصلہ بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ ضمیر کا فیصلہ صرف فطری حسن و قبح تک محدود ہے، اور وہ اس کے آگے کسی میدان میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ پھر اس کی سزا بھی اسی قدر خفیف اور سبک ہوتی ہے، انسان اسے لمحوں میں فراموش کر دیتا ہے اور دوبارہ جرم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ عالمی رقصی گاہوں میں جب پہل برہنہ رقص کا سلسلہ شروع ہوا تو بعض اخباری نمائندوں نے رقاصہ سے سوال کیا کہ آخر تم نے بھرے مجمع میں برہنہ رقص کی ہمت کس طرح کی؟ تو اس نے نہایت ہی بے شرمی سے جواب دیا کہ مجھے پہلے لمحہ سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے بعد احساس بھی نہیں ہوا کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے اور کون نہیں۔ یہی حالت ایک طوائف کی زندگی کی بھی ہے کہ ضمیر پہلے دن ضرور مذمت کرتا ہے، لیکن اس کے بعد حالات اور ضروریات سے صلح کر لیتا ہے اور اپنی ملامت کو حالات اور معاشیات کے مقابلے میں نظر انداز کر دیتا ہے۔ ایسے حالات میں ایک ایسی عدالت کی بہرحال ضرورت ہے کہ جہاں ہر طرح کے فطری اور قانونی جرائم کا فیصلہ ہو، اور فیصلے پر کوئی غلط تصور یا مہمل نظریہ غالب نہ آ سکے، اور سزا بھی ایسی ہو کہ اس کے بعد انسان دوبارہ جرم کی ہمت نہ کر سکے۔ اور یہ عدالت قیامت کے علاوہ کوئی دوسری عدالت نہیں ہو سکتی۔ اعادہ معدوم۔ بے دین فلاسفہ نے قیامت کا انکار کرنے کے لیے ایک راستہ یہ بھی نکالا ہے کہ قیامت معدوم کو دوبارہ واپس لانے کا نام ہے، اور اعادہ معدوم محالات میں سے ہے کہ جس کا کوئی امکان نہیں ہے، حالانکہ در حقیقت قیامت کے مفہوم سے ناآشنائی کی ہی علامت ہے اور بس۔ قرآن نے قیامت کے بارے میں مختلف تعبیرات پیش کی، جیسے قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہیں اسی خاک سے پیدا کیا، اسی میں واپس لے جائیں گے اور پھر اسی سے باہر لے آئیں گے۔ یہاں قیامت خاک سے اخراج کا نام ہے، معدوم سے اعادے کا نام نہیں۔ دوسرا، قرآن نے بیان کیا کہ جس طرح پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اسی طرح دوبارہ لے آئیں گے۔ ظاہر ہے انسان پہلی مرتبہ بھی عالم عدم سے نہیں آیا، بلکہ اسی کائنات کا ایک حصہ تھا جسے کائنات کے مختلف اجزاء سے بنایا گیا۔ نطفہ اس غذا سے تیار ہوا کہ جو انسان نے استعمال کی۔ غذا پہلے سے موجود تھی، بلکہ اس کے اصول اور مواد بھی تھے، لہٰذا نہ پہلے مادی تخلیق کا کوئی تعلق عدم سے تھا اور نہ قیامت کا کوئی تعلق عدم سے ہوگا۔ عدم سے کوئی شے عالم میں وجود میں آئی ہے تو وہ اصل کائنات ہے، کائنات کے اجزاء یا اس کی مخلوقات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے سلسلے میں آسمان و زمین کا تذکرہ بھی عدم وجود کی شکل میں نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اس دن زمینوں کو تبدیل کر دیا جائے گا، آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اور کھلی ہوئی بات ہے کہ نہ تبدیلی کا کوئی تعلق عدم سے ہے اور نہ ہی لپیٹنے کا۔ عدم ایک ایسی شے ہے کہ جس کا تصور بھی انسان کے امکان میں نہیں، اس کے بارے میں فیصلہ کرنا یا فیصلہ سمجھنا تو پھر بعد کا مرحلہ ہے۔
عدم کا تصور ہمارے ذہنوں میں صرف وجود کی برکت سے پیدا ہوتا ہے اور وہ در حقیقت ایک قسم کا وجود ہی ہوتا ہے، ورنہ ہمارے ذہن میں اتنی وسعت کہاں کہ عدم کے تصور کو اپنے اندر جگہ دے سکیں۔ جس طرح کہ قرآن مجید نے متعدد خداؤں کے بارے میں ایک حسین بیان دیا ہے کہ یہ تمہارے رکھے ہوئے نام ہیں کہ تم نے جس کو چاہا اس کا نام خدا رکھ دیا ہے، ورنہ تم خدا کے تصور سے بھی عاجز ہو اور وہ خداؤں کا تصور بھی تمہارے امکان میں نہیں ہے۔ بہرحال قیامت کا کوئی بھی تعلق اعادہ معدوم سے نہیں، اور نہ موت کوئی عدم ہے کہ جس کے بعد دوبارہ اسے واپس لے آنے کا سوال پیدا ہوگا۔ موت اجزائے حیات کا انتشار ہے اور قیامت اس کی دوبارہ جمع آوری، اور یہ کام ایسا ہے کہ جو صبح و شام انسان کے مشاہدے میں بھی آتا ہے۔ انسان جس وقت کھانا کھاتا ہے، پہلے معدے میں مختلف قسم کی چیزیں جمع ہوتی ہیں، اس کے بعد انہیں مختلف شکلوں میں منتشر کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ ایک نطفے کی شکل میں جمع ہو جاتی ہے اور ایک نیا انسان عالم وجود میں آ جاتا ہے۔ عالم مادیات کے علاوہ غیر مادی امور کا بھی یہی حال ہے کہ انسان کی آواز پہلے فضا میں بکھر جاتی ہے، اس کی صورت ہوائی موجوں کے درمیان منتشر ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آلات کی کارکردگی شروع ہوتی ہے۔ یہ آلات انہیں بکھرے ہوئے الفاظ منتشر اجزاء کو جمع کرتے ہیں اور ریڈیو سے تقریر سنائی دینے لگتی ہے یا ٹیلی ویژن میں تصویر نظر آنے لگتی ہے۔ تو جو پروردگار آلات کو اتنی صلاحیت دے سکتا ہے، کیا وہ خود ان منتشر اجزاء کو جمع نہیں کر سکتا؟ اور اگر کر سکتا ہے تو قیامت اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ تم کو اپنی پہلی خلقت کا علم تو ہے، تو پھر اسے کیوں نہیں یاد کر رہے؟ عالم برزخ انسان کی موت سے قیامت کے قیام تک کے زمانے کو برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا ایک نیا دور ہوتا ہے کہ جہاں جسم بظاہر بوسیدہ لیکن روح زندہ ہوتی ہے اور اپنے راحت اور الم کا بھی احساس کرتی ہے۔ اس عالم کا ثبوت خود انسان کا وجود ہے کہ اسے مالک نے دو حصوں سے مرکب کیا، ایک حصہ مادی ہے جسے جسم کہتے ہیں، ایک حصہ مجرد کہ جسے روح کہتے ہیں۔ دونوں کا تعلق برقرار رہتا ہے تو انسان زندہ ہے، اور اگر تعلق ختم تو پھر موت طاری ہو جاتی ہے۔ دونوں اجزاء اپنے اپنے عالم سے ملق ہو جاتے ہیں، جس میں عالم مادیات سے مل کر مٹی کا ڈھیر یا راکھ بن جاتا ہے، اور روح اپنے عالم سے ملق ہو کر مادیات کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اس عالم کی ضرورت اس لیے ہے کہ انسان کے اعمال بھی دو طرح کے ہیں۔ جسم اور روح دونوں سے صادر ہونے والے اعمال کا محاسبہ روز قیامت کیا جائے گا اور اس کی سزا یا جزا اس وقت سامنے آئے گی، لیکن خالص روح کے افکار یعنی عقائد کے محاسبے کی کوئی مخصوص منزل نہیں، لہٰذا اس کے لیے عالم برزخ رکھا گیا ہے کہ جہاں قبر ہی میں عقائد کا حساب ہو جاتا ہے۔ اسی اعتبار سے قبر جنت کا ایک باغ یا جہنم کا ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ بعض روایات میں قبر میں بعض اعمال کی سزا کا بھی تذکرہ پایا جاتا ہے، لیکن اس کا بیشتر حصہ روح ہی سے متعلق رکھتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان کے فکری اعمال بھی جسم کے مدد کے بغیر انجام نہیں پاتے، لہٰذا روح پر وارد ہونے والے عذاب کا احساس بھی جسم تک منتقل ہونا بہرحال ضروری ہے۔ مثال کے طور پر انسان جس وقت خواب دیکھتا ہے اس وقت یہ عمل صرف روح انجام دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات اس کا اثر انسان کے جسم پر بھی نمودار ہوتا ہے۔ یہی حال عالم برزخ کا ہے کہ اصل سزا روح کے لیے ہے، لیکن جسم بھی فشار قبر سے محفوظ نہیں رہتا اور اسے بھی روح کی تکلیف کے احساس میں کسی حد تک شریک کر لیا جاتا ہے۔ برزخ کے زمانے کی اجتماعی تعین تو یہی ہے کہ اس کا سلسلہ قبر سے شروع ہو جاتا ہے اور پھر میدان حشر پر تمام ہوتا ہے، لیکن احساس کے اعتبار سے یہ ایک لمحہ بھی ہو سکتا ہے اور 1 کروڑ سال بھی، کہ جس طرح کہ عربی کی ایک مثل ہے کہ فراق کی ایک نیند بھی 1 سال کے برابر ہوتی ہے اور وصال کا 1 سال بھی ایک پلک جھپکنے کے برابر ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی راحت کی ہے تو لمحوں میں گزر جاتی ہے، اور تکلیف اور عذاب کی ہے تو اس کا احساس صدیوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ روایات میں اس منزل پر 2 طرح کے مددگاروں کا ذکر ملتا ہے۔ بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ نماز اور روزہ مجسم ہو کر انسان کی تسکین قلب کے لیے آ جاتے ہیں، اور ان میں کوئی بھی ہو تو صبر اسے پورا اگر اس میں کوئی کمی بھی ہو تو صبر اسے پورا کر دیتا ہے۔
بعض روایات میں ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام تشریف لاتے ہیں، جیسے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں شب اول قبر اپنے زائر کی زیارت کرتا ہوں اور اس کی قبر میں حاضری دیتا ہوں۔ اس منزل پر اعمال کی سزا ایک تمثیلی دنیا ہے کہ جس سے اعمال اور سزا کی مناسبت کا صحیح اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عالم کے پاؤں میں بچھو لپٹے ہوئے دیکھے گئے۔ ان کی عادت ہر ایک پر طنز کرنے کی تھی۔ سعد بن معاذ کے فشار قبر کی خبر دی گئی تو اپنی زوجہ سے سختی کا برتاؤ کرتے تھے۔ جس طرح ان کے گھر وہ عورت بے بس تھی، اس طرح قبر میں سعد کا بھی کوئی اختیار نہیں تھا۔ سوال اور جواب۔ جزا اور سزا کی دنیا میں انسان کو دو طرح کے محاسبے سے گزرنا پڑے گا۔ ایک محاسبہ قبر میں ہوگا کہ جس کا تعلق روحانی اعمال یعنی عقائد سے ہوگا کہ تیرا خدا کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا قبلہ اور تیری کتاب کیا ہے، تیرا نبی اور تیرا امام کون ہے، جس پر عالم برزخ کی راحت اور تکلیف کا فیصلہ ہوگا اور انسان جنت کے باغ یا جہنم کے گڑھے میں رہے گا۔ اور دوسرا محاسبہ میدان حشر میں ہوگا، جہاں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا اور سب سے آخری محاسبہ شرط اعمال یعنی محبت اہل بیت علیہم السلام کا ہوگا، کہ جس کے بارے میں قرآن نے بھی فرمایا ہے کہ اعمال کے محاسبے کے بعد انسان کو اس لیے روکا جائے گا کہ ابھی ایک سوال باقی ہے، اور یہ بھی وضاحت کر دی کہ یہ سوال نعمت کے بارے میں ہوگا، کہ جس کی تفسیر میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد ہم اہل بیت کی محبت ہے، ورنہ یہ بات کریم کی شان کے خلاف ہے کہ غریب کو کھلا پلا کر اس سے حساب لیا جائے۔ وہ اگر کھانے پینے کا حساب بھی لیتا ہے تو یا تو دوسرے کے حقوق کے اعتبار سے یا اپنے ہی وسائل کسب معاش اور اسراف وغیرہ کے اعتبار سے۔ محبت اہل بیت ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس پر نعمتوں کا اتمام ہو گیا ہے اور دین الہی کامل ہو گیا ہے۔ قیامت کے دن عمومی سوالات کا انداز یہ ہوگا کہ عمر کو کہاں خرچ کیا، شباب کو کہاں برباد کیا، مال کہاں سے لیا، کہاں صرف کیا، اہل بیت پیغمبر سے محبت کی یا نہیں۔ اس محاسبہ اعمال میں سارے واجبات اور محرمات کا محاسبہ شامل ہو جاتا ہے اور انسان کے گناہ 3 حصوں پر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک کو ذنب مغفور کہا جاتا ہے کہ جس کی سزا مل چکی ہے، دوسرا ذنب مرجو ہے کہ جس کی توبہ کے قبول ہونے کی امید ہے، اور تیسرا ذنب غیر مغفور ہے کہ جس کا تعلق حق العباد سے ہے کہ اسے پروردگار بھی اس وقت تک نہیں بخش سکتا کہ جب تک صاحب معاملہ معاف نہ کر دے، ورنہ اس طرح یہ عمل خود بھی کمزور کے حق میں ایک طرح کا ظلم ہوگا۔ حق العباد کے سلسلے میں ایک سوال یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس کا محاسبہ کس طرح ہوگا، جبکہ ظلم کرنے والا نیکیوں سے عاری ہے تو مظلوم کو کہاں سے اس کا حق دلوایا جائے گا۔ اس سلسلے میں امام سجاد علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ حق العباد کافر کے ذمے ہے تو مظلوم کے گناہ اس کی طرف موڑ دیے جائیں گے اور وہ ظلم کے بدلے اس کے گناہوں کی سزا برداشت کرے گا، اور یہ حق مسلمان کے ذمے ہے تو اس کی نیکیاں مظلوم کے حوالے کر دی جائیں گی، اور اگر نیکیوں سے خالی ہو گیا ہے تو اس کے ذاتی گناہوں کی سزا۔ پروردگار حق العباد کے مسئلے میں کوئی مداخلت نہیں کرتا ہے اور اس کا کام صرف فریقین کے درمیان انصاف کر دینا ہے، لیکن کسی بندہ مومن کے پاس بہترین نیک اعمال ہیں اور اس کا طرف مقابل صرف کسی حق العباد کی بنا پر اسے جہنم میں دیکھنا چاہتا ہے، تو پروردگار اس بندہ مومن پر یہ کرم کر سکتا ہے کہ اس کے مظلوم کے سامنے جنت کی نعمتیں دیکھ کر یہ سودا کرا دے کہ اگر تم اس بندہ مومن کو معاف کر دو گے تو تمہیں اس معاف کر دینے کا انعام جنت کی شکل میں دے دیا جائے گا، اور یہ انعام ایسا ہے کہ جسے کوئی بھی صاحب عقل و ہوش انکار نہیں کر سکتا۔ انسان کے نامہ اعمال کے بارے میں بھی ایک احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد واقعاً فرشتوں کا دفتر ہو، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ جسم پر اعمال کے نقوش نمایاں ہو جائیں، اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ اعمال خود مجسم ہو کر سامنے آ جائیں اور انسان کے سامنے پیش کر دیے جائیں۔ بہرحال مرحلہ انتہائی سخت ہے اور رب کریم ہی ہر بندہ مومن کے حال پر رحم فرمائے۔ صراط اور میزان۔ مشہور اور معروف بات ہے کہ میدان حشر میں پہلے انسان کے اعمال تولے جائیں گے، اس کے بعد اسے اس راستے سے گزارا جائے گا کہ جسے صراط کہا جاتا ہے۔ صراط ایک پل ہے جسے جہنم کے اوپر تعمیر کیا گیا ہے اور ہر انسان کو اس صراط سے گزرنا ہوگا۔ ایمان و کردار میں استحکام ہے تو انسان برق کی مانند گزر جائے گا،
اور اگر نقص ہے تو اسی مقام پر جہنم میں گر جائے گا اور آگے جانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اعمال کے تولنے کے لیے ایک ترازو درکار ہے کہ جسے عرف عام میں میزان کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ ہر وزن کے لیے میزان کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ بھاری سامان تولنا ہو تو اس کا میزان الگ ہے، سونا وزن کرنا ہو تو اس کا میزان الگ، گھروں میں پائپ سے آنے والے پانی اور بجلی کی تاروں پر دوڑنے والی بجلی، پائپ کے اندر سے گزرنے والی گیس کا میزان بھی الگ ہوتا ہے۔ میزان وہ آلہ ہے کہ جس کے ذریعے چیز کی قدر و قیمت کو تول لیا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ خود اس میں کوئی نقص نہ ہو، ورنہ میزان میں نقص پیدا ہو جائے تو پھر سارا حساب غارت ہو کے رہ جاتا ہے۔ اعمال کو تولنے کے لیے لکڑی یا لوہے کی ترازو کوئی کام نہیں، نہ وہ کوئی مادہ رکھنے والی چیز ہے کہ اسے عام ترازو پر تولا جائے۔ اعمال کے وزن کرنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ کوئی صاحب کردار طے کر لیا جائے کہ جس کا کردار معصوم اور میزان بننے کے قابل ہو، اور پھر اس کے بعد باقی تمام افراد کے اعمال کو اسی معیار پر پرکھ لیا جائے اور ان کی اچھائی یا برائی کا فیصلہ کر لیا جائے۔ روایات میں امیر المومنین علیہ السلام کو میزان الاعمال اسی اعتبار سے کہا گیا ہے کہ پروردگار نے ان کے اعمال کو معیار کا درجہ قرار دیا اور ان کی ایک ضربت کو ثقلین کی عبادت سے بھاری بنا دیا۔ اب اس کے بعد تمام افراد کے اعمال کا حساب اسی معیار پر کیا جائے گا اور اسی کی مطابقت یا مخالفت پر صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حساب کے اعتبار سے انسان کی 4 قسمیں ہوں گی۔ بعض لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے، یہ مکمل ایمان اور کردار والے افراد ہوں گے۔ بعض لوگ بلا حساب جہنم میں داخل ہو جائیں گے، یہ بد کردار اور کافر افراد ہوں گے۔ بعض لوگ جنت کے حقدار ہوں گے لیکن حساب کے بعد، یہ عقیدے کے پختے اور اعمال کے کمزور افراد ہوں گے۔ بعض جہنم میں جائیں گے لیکن اعمال کے حساب کے بعد، اور ان کے بدترین اعمال زیادہ ہوں گے اور انہیں شفاعت کے ذریعے جہنم سے بچایا جا سکتا ہے۔ حسابات کا ایک سلسلہ یہ بھی ہے کہ انسان کے عقیدے میں کفر و شرک پیدا ہو گیا ہے تو سارے اعمال خود بخود ختم ہو جائیں گے اور پھر اعمال کے حساب کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں کہ جن کے بعد انسان انعام کا مستحق ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جس شخص نے جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ جب آپ نے فرمایا کہ اسلام کے بعد ماں یا خالہ کے ساتھ بہترین برتاؤ کرو گے تو پروردگار اس پرانے گناہ کو ختم کر سکتا ہے۔ حساب کے بعد صراط سے گزرنے کے لیے 7 منزلوں کو طے کرنا ہوگا اور ہر منزل پر مختلف موقف ہوں گے کہ جن کا فاصلہ 1000 فرسخ تک ہو سکتا ہے۔ پہلی منزل پر قرابت داروں کے حقوق، امانت اور محبت اہل بیت علیہ السلام کا سوال ہوگا۔ دوسری منزل پر نماز کا حساب کیا جائے گا۔ تیسری منزل پر خمس و زکوٰۃ کا حساب دینا ہوگا۔ بدترین انسان وہ ہوگا کہ جس سے سفارش کرنے والے ہی اپنے حق خمس کا مطالبہ کر لے۔ چوتھی منزل پر روزے کا حساب ہوگا۔ پانچویں منزل پر حج کے بارے میں دریافت کیا جائے گا۔ چھٹی منزل پر طہارت یعنی وضو، غسل اور تیمم کا حساب ہوگا، اور 7ویں منزل پر مظالم کا حساب کیا جائے گا کہ جن میں بچوں کو ناحق مار پیٹ کرنا، زوجہ کو اذیت دینا، امانتوں کو بر وقت واپس نہ کرنا جیسے مظالم شامل ہیں، اور ان کا حساب دیے بغیر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ حقیقت صراط مستقیم میں ہوں، میرا حساب دیے بغیر کوئی جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ جنت اور جہنم۔ جنت اور جہنم ان مقامات کا نام ہے کہ جہاں نیک اور بد انسانوں کو بطور انعام یا بطور عقاب جگہ دی جائے گی۔ ان کی راحت اور علم میں اس قدر خاصیت پائی جائے گی کہ جنت کے آرام میں کسی طرح کی تکلیف شامل نہ ہوگی اور جہنم کی تکلیف میں کسی طرح کے آرام کا تصور نہ ہوگا۔ جنت اور جہنم کے بارے میں چند طرح کی بحثیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی ہے وجود جنت و نار۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ فی الحال جنت اور جہنم کا کوئی وجود نہیں اور نہ ہی ان کا کوئی مصرف ہے۔ پروردگار کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کرتا، جب سزا اور جزا کا وقت آئے گا تو بطور کن فیکون دونوں کو ایجاد کر دیا جائے گا اور ہر جگہ کو اس کے مستحق کے حوالے کر دیا جائے گا، لیکن یہ تصور آیات قرآنیہ سے صریح اختلاف رکھتی ہیں۔
کہ وہاں جنت اور جہنم کے مہیا ہونے کا ذکر ہے، اور معراج کے ذیل میں سرکار دو عالم کے مشاہدہ کی طرف بھی اشارہ ملا ہے۔ دوسرا ہے جگہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر جنت اور جہنم کا کوئی وجود ہے تو ان کی جگہ کہاں ہے؟ جبکہ ایک جنت کی وسعت کو آسمان و زمین کے برابر قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کا جواب بھی واضح ہے کہ دوسرے عالم کے مسائل کا اس عالم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کوئی شخص وسعت کون و مکان سے باخبر ہے۔ تیسرا خلود۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم میں جس خلود اور ہمیشگی کا ذکر ہے، اس سے مراد کیا ہے، جبکہ انسان کے اعمال میں ہمیشگی نہیں پائی جاتی ہے، اور جزا یا سزا اعمال سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں تین باتیں کہی گئی ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ خلود سے مراد طویل مدت ہے، ہمیشگی نہیں ہے، اور جب کسی شے کی مدت طویل ہو جاتی ہے تو اسے ہمیشگی ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جزا اور سزا اور اعمال کی مطابقت وقت کے اعتبار سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ کیفیت عمل کے اعتبار سے ہوتی ہے، ورنہ قتل ایک لمحے میں واقع ہوتا ہے اور قاتل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبرستان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تیسری قسم کا خیال ہے کہ سزا یا جزا عمل کا نتیجہ ہے، اور نتیجہ عمل سے مختلف ہو سکتا ہے، جس طرح کہ تخم ریزی لمحوں میں کی جاتی ہے اور درخت مدتوں باقی رہتا ہے۔ انسانی عمل کتنا ہی مختصر کیوں نہ ہو، اس کا نتیجہ ابدی اور دائمی ہو سکتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس مسئلے کو نیت سے مربوط فرمایا ہے کہ بدکار انسان کا وقت عمل محدود تھا، لیکن نیت عمل غیر محدود تھی، لہٰذا سزا کو دائمی ہونا چاہیے اور اس کے وقتی ہونے کا کوئی سوال نہیں۔ لیکن اس سلسلے میں یہ مسئلہ قابل غور ہے کہ اسلام نے عمل پر سزا رکھی ہے، نیت پہ سزا نہیں۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ صرف نیت کی بنا پر سزا کو دائمی اور ابدی بنا دیا جائے؟ لیکن اس کا جواب بھی واضح ہے کہ نیت سے مراد صرف نیت نہیں، بلکہ نیت سے مراد وہ خباثت انسان ہے کہ جس کے بعد کسی نیک عمل کے ارادے کا بھی تصور نہیں پایا جاتا، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ برائی کی دائمی نیت اس بات کی علامت ہے کہ انسان اسلام و ایمان سے عاری ہو چکا ہے اور اس میں کفر کے علاوہ کچھ نہیں پایا جاتا ہے، اور کفر کی سزا بہرحال دائمی ہوگی۔ کیفیت جنت و نار۔ جنت کے بارے میں جن نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ پہلا دائمی سایہ اور کھانا، دوسرا نہریں، تیسرا قریب ترین میوے، چوتھا شراب، پانچواں بہترین غذا، چھٹا برادری، ساتواں سلامتی، آٹھواں سلام، اور نواں اس کے برخلاف جو جہنم ہے اس میں بھی قیامت اور اصلاح عالم۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی اصلاح کے لیے اتنے وسائل موجود ہیں کہ جس کے بعد عقیدہ آخرت کی ضرورت نہیں۔ وہ وسائل کون سے ہیں؟ جیسے کہ عقل ہے، علم ہے، وجدان ہے، تربیت ہے، اجتماعی نگرانی ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے بعد بھی ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ اولاً تو یہ تمام انسان کی فطرت کی کمزوریوں کا علاج ہیں، لیکن ان میں جذبات کی سرکشی کو روکنے کی طاقت نہیں۔ انسان علم اور عقل کے ذریعے برائی کا احساس تو کر سکتا ہے، لیکن اسے ترک بھی کر دے گا، اس کا کوئی انتظام عقل کی طرف سے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تمام امور کے ہوتے ہوئے بھی عالم انسانیت کے فساد میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ ضرورت ہے کہ ان کے علاوہ بھی کوئی اور اس کو روکنے والا ہو، اور یہ کام عقیدہ قیامت کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ محکمہ قیامت کے شہود۔ یہ امر واضح کیا جا چکا ہے کہ موت فنا یا عدم نہیں ہے، یہ در حقیقت ایک نئے عالم میں نئی ولادت ہے کہ جہاں انسان دوبارہ جنم لے گا اور اسے ایک نئی پیدائش کی منزل سے گزرنا پڑے گا۔ روایات میں ہے کہ دوسرا جنم آواگان کی شکل میں نہیں ہوگا، بلکہ ایک مصنوعی عالم میں ہوگا کہ جس کا احساس ہر شخص کو ہوتا ہے اور بیان کی طاقت کسی کے پاس نہیں۔ انسان نے پہلی پیدائش کا تجربہ کر لیا، شکم مادر میں دنیا کو انتہائی محدود سمجھتا تھا، پھر باہر آنے کے بعد اس کی وسعت کا اندازہ ہوا اور پھر برابر ترقی ہی کرتا جا رہا ہے۔ یہی اعضاء پہلی بھی تھے، لیکن شکم مادر میں معطل اور بیکار، باہر آنے کے بعد ان کی کارکردگی شروع ہوئی اور تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ یہی حال موت کا ہے کہ موت کے اور انسان ایک نئے عالم سے آشنا ہوگا جس کا پہلے تصور بھی نہیں تھا، اور پھر روحانی عالم میں وہ برابر آگے بڑھتا رہے گا اور روح اپنی محدودیت کے خاتمے کی بنا پر اپنے دائرہ کار کو وسیع تر بناتی رہے گی۔ موت کے فنا اور عدم نہ ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ ہر انسان کی فطرت میں بقا کی خواہش پائی جاتی ہے۔ کوئی شخص بھی آخری امکان تک فنا ہونا نہیں چاہتا، حالانکہ اسے فنا کے لیے بنایا ہی گیا نہیں۔
اس کی فطرت میں فنا اور عدم کی تڑپ ہوتی، بقا کی خواہش اور سکون کی تلاش علامت ہے کہ اسے کسی اور عالم کے لیے پیدا کیا ہے۔ موت کے بعد جس عالم وجود کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کا اختتام قیامت پر ہوتا ہے کہ جہاں انسان کو پچھلے وجود کا حساب دینا ہوتا ہے۔ حساب لینے والا وہ مالک کائنات ہے کہ جو ذرے ذرے سے باخبر ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی حکمت اور عدالت کے تحفظ کے لیے مقدمے کا فیصلہ اپنے علم کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے شہود کا نظام معین کیا تاکہ ہر شخص اپنے فیصلے سے اور اسے یہ اندازہ ہو سکے کہ ایک ایسی عدالت بھی ہے کہ جہاں کسی طرح کی رشوت کا امکان نہیں۔ کچھ ایسے بھی گواہ ہیں کہ جن کی گواہی میں کسی طرح کا نقص نہیں پایا جاتا۔ قیامت میں 7 طرح کے شہود کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلا، اعضاء اور جوارے کہ جہاں زبان بند کر دی جائے گی اور ہاتھ پاؤں بولنا شروع کر دیے جائیں گے اور خود اپنے مالک کے خلاف ان کے جرائم کی گواہی دیں گے۔ دوسرا، ملائکہ کہ جن ملائکہ کو اعمال کا نگران اور کاتب بنایا گیا ہے وہ بھی گواہی دیں گے کہ انسان نے کیسے کیسے اعمال انجام دیے ہیں۔ تیسرا، خاصان خدا، قرآن مجید نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ عمل کرتے جاؤ، تمہارے اعمال کو اللہ، رسول اور صاحبان ایمان دیکھ رہے ہیں، یہی روز قیامت گواہی بھی دیں گے۔ تیسرا، زمین، روایات میں ہے کہ انسان نے جس زمین پر کوئی عمل انجام دیا ہے روز قیامت وہ زمین بھی اس کے عمل کی گواہی دے گی۔ پانچواں، زبان، وہ وقت بھی انسان کے اعمال کی گواہی دے گا کہ جس وقت عمل انجام دیا گیا ہے، اسی لیے اوقات عمل کو بے حد اہمیت دی گئی ہے۔ چھٹا، مکان، وہ جگہ بھی انسان کے اعمال کی گواہ ہوگی کہ جہاں عمل انجام دیا گیا ہے۔ ساتواں، شیاطین، یہ دشمنان بشریت بھی گواہی دیں گے کہ کون کون ہمارے ساتھ آیا، کون نہیں آیا، اور پھر یہ اعلان کریں گے کہ ان میں سے کسی کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے۔ اللہ پر بندہ مومن کو اس وقت کے شر سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد ہے عقیدہ قیامت، نتائج اور ثمرات، کہ انشاءاللہ اس بحث کو ہم اپنی آنے والی اگلی آڈیو میں پیش کریں گے۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اس کتاب کے مصنف کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں اس کتاب سے عمل کی توفیق نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔